टू टीवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और आप प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। इस वक्त मैं पश्तो एकेडमी क्वेटा के मरकज़ी दफ्तर में हूं और यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो मेरा उस्ताद भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरे बड़े भाई भी है। कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान रिटायर्ड हुए हैं और रिटायर्ड होते ही सदर बन गए पश्तो एकेडमी क्वेटा का। तो आज मेरी खुशकिस्मती है जो मैं इनसे मिल रहा हूँ। तो इस हवाले से मैं सुहेल जाफ़र साहब से बात करना चाहूँगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। पश्तो एकेडमी को बने हुए 50 साल हो गए हैं और हमने इस दौर में बहुत सारी किताबें छापी हैं जो कल्चर के बारे में भी हैं, जो रिसर्च के बारे में भी हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे यहाँ पे किताबें छपी हैं। हम हर साल एक सेमिनार करते हैं जो पूरी दुनिया से हम जहाँ जहाँ राइटर हैं हम उन्हें यहाँ पे बुलाते हैं और उनका हम एक प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं। 2-3 दिन तक वो प्रोग्राम रहता है। आज इसी सिलसिले में हमारा यहाँ पे भी जो कल्चर डे था उसमें पहले एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में हमारे जो सीनियर जो वो हैं, लिखारी हैं, जो अदीब हैं, शायर हैं, उनकी तकारीर नशर हुई। उनमें सैयद खैर मोहम्मद आरिफ साहब थे, उसमें अब्दुल करीम बरियाली साहब थे और दरवेश दुरानी साहब थे। तो उनकी तकारीर नशर हुई। हमारे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर काकड़ साहब थे, उनकी तकरीर नशर हुई। तो यहाँ पे लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा शिरकत की। एक बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। उसके बाद फिर एक ड्रामा हुआ जो सकाफ़त के बारे में था कि पठानों की, पश्तूनों की जो सकाफ़त है उसके बारे में वो ड्रामा हुआ। उसमें भी काफ़ी लोगों ने शिरकत की और एक मैसेज हमने दिया कि हमारा अपना सकाफ़ती विरसा जो है हम उसकी हिफाजत करें और हमें चाहिए कि हम उसी तरह रहें जो हमारी सकाफ़त है। उसके बाद जो पश्तून पेंटर्स हैं, नौजवान पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी एक नुमाइश हुई है, वो भी आपने लोगों को दिखाई। मुख्तलिफ़ उसमें भी सकाफ़त के मुख्तलिफ़ रंग थे, उसमें ख़वातीन के लिबास थे, उसमें आतन हो रहा है तो वो है। इसी तरह हमारे जो पश्तून जो लीडर्स हैं उनकी तस्वीर थी, ये सब आपने देखी। तो ये आज ये सारी एक्टिविटी जो थी ये पश्तून सकाफ़त के बारे में थी। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि पश्तो एकेडमी को ये एक एज़ाज़ भी हासिल है कि जो आज पश्तून सकाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, कल्चर डे मनाया जा रहा है, इसकी जो मंजूरी है या इसका जो तजवीज़ पेश की गई थी वो भी आज से 7 साल पहले 2015 में यहाँ हमारा एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था। उसमें एक ये करारदाद पास की गई थी कि आइंदा हर साल 23 सितंबर को हम पश्तून कल्चर डे मनाएंगे। और ये जो है तो पश्तो एकेडमी कोयटा को ये एज़ाज़ हासिल है कि आज सारी दुनिया में जो कल्चर डे मनाया जा रहा है उसमें पश्तो एकेडमी कोयटा का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, एक तो हम मतलब किताबें हमारे पास बेशुमार किताबें इस हवाले से, आपने ड्रामा भी किया। अगर हम एकेडमी में कोई ऐसे क्लासेस शुरू कर दे कि जिसमें ड्रामे के बारे में जो नए लड़के हैं, लिखने के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में, एडिटिंग के बारे में, इसी तरह मुख्तलिफ़ अफसाना निगारों को बाहर से बुलाया जाए जो हमारे नए बच्चे हैं, उनकी ज़ाहिर है एक जिद्दत उनके पास है, ठीक है, एक नई चीज़ उनके पास है, जो दुनिया में नई जो तख्लीकात हो रहे वो उसको पढ़ते हैं। तो ऐसी क्लासेस है या एकेडमी में? असल में हम तो देखो हमारा तो ज़्यादा काम यह है कि अदब के साथ है। एकेडमी का काम जो है ये ड्रामे करना भी नहीं है। एकेडमी का काम यह है कि वो रिसर्च करे, तहकीक करे और जो हमारा वो है फ़ोक विरसा है, जो हमारी किताबें हैं, जो पुरानी किताबें हैं जो अब नहीं मिल रही, उनको दोबारा प्रिंट करे, उन्हें छापे, ये हमारा काम है। हमारा काम ज़बान के साथ है, हमारा काम अदब के साथ है। हम
نے یہ ایک کام شروع کیا ہوا ہے کہ لورلائی میں، سنجاوی میں، جوب میں، چمن میں، پشین میں ہم نے پشتو کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں. اس میں لڑکے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ پشتو تو بول سکتے ہیں لیکن پشتو لکھ نہیں سکتے. تو ان میں پشتو لکھنے کی ایک جو خواہش ہے اس کو ہم لوگوں نے مد نظر رکھ کر ہم نے مختلف شہروں میں سینٹر رکھے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ڈرامہ لکھنے کے بارے میں اصل میں یہ ہماری کچھ وہ ہیں ریسٹرکشنز ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم ادب میں ایک تو ریسرچ کا کام ہے اور ایک تخلیق کا کام ہے. ہم تخلیق کا کام نہیں کرتے. مثلا ہم شاعری پہ کوئی کتاب نہیں چھاپتے، ہم افسانے پہ کوئی کتاب نہیں چھاپتے، یا اگر کوئی ناول لکھتا ہے تو ہم اس کو نہیں چھاپتے، بلکہ ہم لوگ صرف ریسرچ کا کام جو ہے، زبان کے بارے میں جو ریسرچ ہے، ادب کے بارے میں جو ریسرچ ہے، اس میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور اس کی وہی کتابیں ہم شائع کرتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ سب سے جو اس وقت پشتو اکیڈمی، براہوی اکیڈمی اور بلوچی اکیڈمی کا جو سب سے زیادہ جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو جس طرح سہیل جعفر صاحب نے کہا کہ ہم پشتو بول تو رہے ہیں لیکن پشتو ہم لکھ نہیں سکتے ہیں. اس طرح ہمارے پشتو میں مختلف زبانوں کے الفاظ داخل ہو رہے اور اس پہ حملہ آور ہو رہے. اور کبھی کبھار آپ یقین کریں کہ جب میں کوئی ادبی پشتو ڈرامہ لکھتا ہوں یا میں کوئی ایسا نثر لکھتا ہوں کہ اس کو کوئی صحیح معنوں میں پڑھ لے تو وہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ آپ کا سب سے جو ایک میرے خیال میں ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پشتو لکھنا لوگوں کو سکھائے، صحیح پشتو لکھنا. تو سہیل جعفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. مہربانی. K2 TV K2 TV جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر برکت شاہ صاحب موجود ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے اس وقت کیونکہ انہوں نے کلچر پہ ہماری جو ثقافت ہے اور جو ہماری جو فوک شاعری ہے ان پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے آپ کا یہ سبجیکٹ ہے ماشاءاللہ، یہ جو ثقافت ہے اور ثقافت کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مختلف زاویے ہیں. میں آج آپ سے جو کھیل ہے، ہمارے جو ثقافتی کھیل ہے اور جو ثقافتی کھانے ہیں، ویسے میں دکھا چکا ہوں اور وہاں پہ میں نمائش میں گیا تو ادھر تمام چیزیں میں نے برتن بھی دکھائے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ مبارک سے میں تمام باتیں ناظرین کو سنوا دوں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا، اس میں جو کلچر کے حوالے سے جو خصوصاً جب ہم کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو کھیل جو ہے وہ جب ہم پشتون کلچر کا مطالعہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مختلف قسم کے کھیل جو ہے، مطلب کھیلوں کو عموماً جو ہے وہ انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو آؤٹ ڈور گیمز ہے اس میں زیادہ تر ایسے کھیل ہے جس میں ذہانت کا استعمال اور جو جسمانی طور پر کسی بندے کو کیپیبل کرنا، یعنی اس کو انیبل کرنا کہ وہ مختلف جو بھی سماجی کام ہے یا معاشی کام ہے یا اس کے ساتھ ساتھ دفاع کے جو کام ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے کلچر لوگوں کو تیار کرتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایک تو جو بہت ٹریڈیشنل ایک کشتی ہے، اس کو ہم غیش بولتے ہیں. یہ ایک طرح سے ایک پشتون ٹریڈیشنل پہلوانی کا ایک گیم ہے اور یہ بہت زیادہ اب ایک طرح سے یہاں سے ہوتے ہوئے اب سندھ میں آج کل ملاکڑو وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے. تھوڑی بہت تغیر کشتی تھوڑی سی مختلف ہے. اور یہ جو ملاکڑا ہے یا غیر جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے اس میں ایک محمد حسین ہمارا پہلوان ہے جو بڑا آج کل محمد حسین پٹھان جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ہم یہ کہیں کہ یہ کلچرل ایملگمیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ثقافتیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کشتی سے ملتا جلتا بہت ایک کھیل ہے ہمارا، غیش بولتے ہیں ہم، غیچ اور ینڈا. ہاں، اس میں بھی یہی ہوتی ہے کہ زور آزمائی کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نوجوان ہے، لیکن اس میں دو گروپس ہوتے ہیں. بالکل کشتی میں بھی عموماً دو گروپس ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیں خسائی ایک بہت ٹریڈیشنل گیم ہے کہ ایک پاؤں پکڑ کے دوسرے ایک ٹانگ اس طرح ناظرین ایک پاؤں اس طرح پکڑ کے پھر دو بندے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے گروپ وہ ہوتا ہے، کنٹیسٹ ہوتا ہے. دو گروپس ہوتے ہیں اور جس ایک گروپ نے جو ہے وہ
ایک ہدف اس طرف ہوتا ہے دوسرے گروپ کی طرف, تو اس ہدف تک ایک بندے نے پہنچنا اس ہوتا وقت ہے. میں ویژول دکھا رہا ہوں کھڑکی میں جب اچھا ہم اچھا, بات کر رہے ہیں جی جی تو جی, دوسرے ونڈو میں وہ ویژول چل بہت رہے ہیں اعلیٰ بہت اعلیٰ. اور ایک ہمارا اسپنرک بھی ہوتا جی ہے. جی ایگزیکٹلی. اسپنجرک بیسیکلی یہ ایک ہم یہ کہیں گے کہ جب بارش کے لیے جس طرح سے مختلف کلچرز میں دعا کرنے کی لوگوں نے بڑے اس کے حوالے سے متس بھی بنائے ہیں اور بہت سارے پریکٹسز ہے, تو کلچر وہ ایک کلچرل پریکٹس ہے خصوصاً جو کہ دسمبر, جنوری اور فروری ان مہینوں میں جب بارش متوقع ہوتی ہے تو اس وقت لوگ کرتے ہیں, اور ایک طرح سے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں اس میں, اور وہ ایک کھیل کی صورت پر اختیار کر جاتا ہے کہ اس میں جو لڑکے ہیں نوجوان وہ اسپنجرک کرتے ہیں, اور لڑکیاں جو لاڈو کرتی ہیں. تو لاڈو کا یہ بہت پرانا, کہتے ہیں کہ یہ یونان سے اس کا وہ لاڈولا ایک بہت زیادہ, اگر آپ اس کو براؤز کریں اس میں گوگل میں, تو لاڈولا یہ بھی ایک طرح سے جو بارش کے لیے لوگ جو ہے وہ جو یعنی تاریخی حوالے سے جب لوگ جو ہے وہ کرتے تھے اس کے لیے خدا سے مانگتے تھے بارش, تو اس کی ایک رسم نشانہ بازی بھی ہمارے ایگزیکٹلی نشانہ بازی. تو یہ نشانہ بازی ہو گئی. اسی طرح سے جو ہے وہ پتھر پھینکنا, ڈبرا غرزول نا, یہ وہ ہے کھیل ہے جو کہ بنیادی طور پر کسی فرد کو سوسائٹی کے اندر کہ وہ تنومند بھی رہے, صحت مند بھی رہے, اور مدافع اگر کہیں کبھی ایک طرح سے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ایک عسکریت یعنی عسکری دفاع کے حوالے سے بھی اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے. اچھا ناظرین, یہ ہم کچھ کھیل آپ کو دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے. اور بھی ہمارا ایک ہے, اس کو توپلنڈا کہتے ہیں, جو مطلب جس طرح امریکن اس کو بیس بال کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انگلش میں بیس بال کہا جاتا ہے, اسی طرح توپلنڈا ہے ہمارا, اسی طرح درنخت ایک ہے. تو وہ بہت اتنے مطلب کھیل ہے کہ میں ایک نہیں 10 پروگرامز میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. اب ہم کھانے پہ آتے ہیں کیونکہ میں کھانے کا بڑا شوقین ہوں, اور برکت شاہ صاحب بھی کھانے کو پسند کرتے ہیں. تو کھانوں کے بارے میں اگر آپ مجھے لاندی سے ہم شروع کرتے ہیں. جی جی بالکل. اصل میں لاندی بیسیکلی جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ سردیوں میں ان علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ برف پڑتی ہے اور اکثر لوگ ڈسکنیکٹ ہو جاتے تھے, تو وہ پھر یہ کرتے تھے کہ وہ سردیوں کے آتے ہی 8-10 دمبے جو ہے وہ ایک طرح سے حلال کرتے تھے, پھر اس کو پریزرو کرتے تھے. ایک پورا ایک فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ پریزرویشن کا ایک پورا ٹیکنیک ہے کلچر کے اندر کہ آپ اس کو 4-5-6 مہینے تک جو ہے پریزرو کر سکتے ہیں, اور وہ بڑی مرغن غذا خشک کر کے اور اس میں کچھ مختلف مسالہ جات اور وغیرہ وہ ڈال کر کے اس کو جو ہے خشک کیا جاتا تھا, پھر اسے مختلف کھانے بنتے تھے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں گوادر گیا اور میں ساؤتھ کوریا گیا, تو وہاں پہ وہ لوگ مچھلی کا بھی لاندی بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. نیپال میں گیا تھا, وہاں پہ آپ کی بات صحیح ہے, اس کا بکری کا گوشت وہ خشک کر کے دکانوں پہ پرچون دکانوں بھی بن ملتا تھا. تو یہ فوڈ پریزرویشن کے مختلف وہ ہے. پھر ہم کرت کا بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی جب آپ ڈیری پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں, پھر کرت جو ہے یا جس کو ہم عام طور پر پنیر کہا جاتا ہے, اس کو سکھا کے تو خشک کر کے بالکل, تو اس سے پھر مختلف اس کے اندر پھر شیدے غوڑی بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اس کے اندر پھر یہ جو دیسی گھی ہے اس کو ایک طرح سے وہ ملا کر کے ایک بہت ہی خوبصورت ایگزیکٹلی. تو اس طرح بہت ساری ہم گنا سکتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ سب زیادہ جو ایک چیز جہاں جو غریب لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں, اشکنا کہتے ہیں اس کو, تو اس میں صرف پیاز اور گھی ملا کر کے اس کو روٹی میں ایک طرح سے ایگزیکٹلی. تو یہ ایگزیکٹلی, تو اس کی بہت سارے ماڈلٹیز ہے, بہت سارے اقسام ہیں. تو ہم اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ماڈرنائز کر کے, جس طرح اب وہ جو اس کا جو اصلی جو مثال کے طور پہ ہم لاندی صرف شوروا بناتے تھے, آج کل لوگ اس کا بریانی بھی بناتے ہیں, آج کل لوگ سالن بھی بناتے ہیں, آج کل لوگ اس کا کڑھائی بھی بناتے ہیں. تو تھوڑا سا میرے خیال میں جدت لانا چاہیے چیزوں میں. اچھا یہ کچھ تجربات ہوئے ہیں پاکستان میں بھی ہوئے ہیں, ایران میں تو بہت زیادہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ان ٹریڈیشنل فوڈس کو ایک طرح سے اس کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کی ہے, ہوٹلنگ میں لے کر کے آئے ہیں. مطلب لاندی کا گوشت یہاں پہ کوئٹہ میں آپ کو کئی ہوٹلوں میں مل جائے گا, اور اسی طرح سے یہ آپ جائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف, تو وہاں پہ جو ٹریڈیشنل اس کو تریت بولتے ہیں وہ لوگ, صوبت جس کو بولتے ہیں, تو وہ آپ کو ہوٹلز میں ملے گا. تو یہ ایسا ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ جو ٹریڈیشنل فوڈز ہے یہ ہوٹلنگ میں ایسا ایسا وہ آپ کو اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ دکھائی ضرور دے گی. برکت شاہ صاحب بہت بہت شکریہ سر.
تو جناب اس وقت میں اس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو ایک بہت بڑے بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جو لوگ بڑے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، بڑی کرسیوں تک پہنچ جاتے ہیں، عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ پھر اپنی جو مادری زبان ہے اس کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں، وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں، دوسری زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو شخصیت میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، پشتو کا بہت بڑے محقق، شاعر اور بہت بڑے رائٹر ہیں، ہمارے پشتو کے لکھنے والے ہیں، جناب عبدالکریم بریالوی صاحب، میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آج کلچر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ نوازش ناصر صاحب، آپ نے صحیح فرمایا، کلچر آج کل کا جو معاشرہ ہے، بلکہ ہمارا ملک پورا ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ایک مشترک اقدار ہیں مختلف زمانوں کا اور ایک ہی تہذیب میں پروئے گئے ہیں۔ اب کلچر میں ہمارے افکار، ہمارے افعال، ہمارے رویے، ادبیات، ہماری سوچ، یہ سارے شامل ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پروموٹ کریں، اس کو پریزرو کریں۔ اس میں ساری دنیا گلوبل سوسائٹی بن گئی ہے، اس میں تشخص کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ہماری زبانیں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، ہمارے رویے افکار متاثر ہو رہے ہیں۔ لاہور کے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے اپنی مادری زبان نہیں جانتے ہیں۔ بڑے کاسموپولیٹن سٹی ہے، بڑا شہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ تشخص انسانی فطرت ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف طبقات کا ایک مشترک تہذیبی ورثہ ہے جس سے یہ ملک بنا ہے، اور یہ ملک جو ہے اس کے پریزرو کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کام ہمارے رائٹر نے کیے ہیں، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، آپ کی طرح کے لوگوں کے، آپ کے طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ان کو پریزرو کرتے ہیں۔ دنیا ہر ایک کے جیب میں موبائل آ گیا، ہر ایک کی جیب میں کمپیوٹر آ گیا ہے، جو دنیا جو ہے ایک ہی گلوبل بن گیا ہے، تو اس کے لیے زبان کا تحفظ، کلچر روایات کا تحفظ، لباس کا تحفظ۔ اس میں ایک چیز ہے کہ اس کی انسان کی اوریجنلٹی جو ہے وہ گم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا ہمارا جو سوچ ہے، ریڈ انڈین کی آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک قول تھا اسی کا کہ کٹورا دیا اور میرا کٹورا خالی رہ گیا اور دوسروں کا بھر گیا۔ یہ ایک علامتی بات ہے جو ایک اینتھروپولوجسٹ نے کی ہے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی ضرورت ہے کہ اپنے تشخص کو، اپنے لباس کو، اپنے افکار کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمیں محبت ہے زبانوں سے۔ پاکستان میں بولی جانے والی جتنی بھی زبانیں ہیں، یہی کلچر ڈے جو اپنے طور پہ لوگ منا رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی پروموشن کریں۔ میرے پوتے پوتیاں باہر ملک میں 2 ملکوں میں ہیں، وہاں سبجیکٹ پشتو ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جو برگل کلچر ہے یہ مسلط ہو گیا، یہ جو پیزا کلچر ہے یہ ابھی آ گیا۔ اب جس طریقے سے جینز کلچر ہے، جس طریقے سے آپ آئیں، جب گلوبل ولیج بن گیا تو یہاں پہ ساؤتھ امریکہ کا کلچر جو ہے یہاں ہمارے ساتھ، ہمارا دوسروں کے ساتھ، آپ جاپان گئے ہیں، انگلینڈ گئے ہیں، سب کو دیکھا ہے جس طریقے سے آپ کو اپنے اوریجنل حالات میں آپ کو دیکھا ہے، آپ کو بہت اچھا محسوس کیا ہے۔ میں بریالوی صاحب یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں جاپان گیا یا میں ساؤتھ کوریا گیا تو ہمارے پشتون جو ہے وہاں پہ وہ بزنس کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اسی طرح اپنی پگڑی میں اور اپنے لباس میں وہ جب گھومتے ہیں تو وہ ان کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، وہ رسپیکٹ دیتے ہیں، اور ان کو وہ ایئرپورٹس پہ روکتے نہیں ہیں، ان کا زیادہ روک ٹوک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ یہ اب اوریجنل بندہ ہے، اوریجنل لباس میں آیا ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جو ہمارے ادارے ہیں ان اداروں کی کمزوری ہے۔ دیکھو، ایک مورخ تاریخ کی بات ہے، 10-20 تاریخیں لکھی گئی ہیں، اوریجنلٹی چاہیے، دھوتی میں ہو، پگ میں ہو، لباس میں ہو،
बलूची कल्चर में हो, मोल में हो, ये नासरों का कल्चर है। आप देखें इतनी ओरिजिनलिटी है जिसमें हमें रिगार्ड है। आप पश्तूनों का एक अहम तरीन कबीला है। इसी तरीके से पूरे कबीलों का जो ओरिजिनल लिबास का, अतवार का, रवैयों का, इसकी रिस्पेक्ट और रिकग्निशन ज़रूरी है। उसके लिए लेजिस्लेशन ज़रूरी है। इसके लिए ये होना चाहिए। एक ज़माना आया जिसमें हम शवाल कमीज़ में हमें दफ्तर में आते थे। एक ज़माना 8 से 60-70 साल पहले ये था कि हम अंग्रेज़ों के लिबास में जाते रहे। अब जो है जब ग्लोबल विलेज ये आया, ओरिजिनलिटी की तरफ हम आए हैं। हमें ज़बान को प्रमोट करना चाहिए, अपनी ज़बान को प्रिजर्व करना चाहिए। ज़बानों का एक दूसरे के साथ कोई, स्टेट के साथ कोई तसादुर नहीं। स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है। पश्तो की एक किताब प्राइवेट लोग, आप अमानुल्लाह खान नासर खुद अपनी किताब छापता है। मैंने 20 किताबें छापी हैं, 4 ज़बानों में लिखता हूँ और सारी ज़बानें मेरी अपनी हैं। कोई तसादुम नहीं है। स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है। यहाँ पे कोई कल्चर डिपार्टमेंट नहीं है कि वो किताबें छापे। पेशावर में छाप रहे हैं, दूसरी सूबों में होनी चाहिए। तो कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है। इस बारे में मैं आपको एक बात कह दूं कि कल्चर कितनी अहम चीज़ है और जो पढ़े लिखे जो महज़ब दुनिया है वो इस चीज़ को कितनी अहमियत देते हैं। तो वो कह रही कि जब दूसरे जंग अज़ीम में चर्चिल के पास लोग आ गए कि भाई हमारे तो तमाम पैसे ख़त्म हो गए, जंग हो रही है और हमारे पास पैसे नहीं रहे, तो चर्चिल ने पूछा कि आप जाए तमाम महकमाजात में देख ले कि किस महकमे में पैसे पड़े हुए, फ़ंड्स पड़े हुए। तो किसी ने कहा कि भाई बाकी तो सब पैसे ख़त्म हो गए, सिर्फ कल्चर और आर्काइव डिपार्टमेंट में कुछ पैसे हैं। तो चर्चिल ने उसको गुस्से से देखा कि बेबख्त हम लड़ किस लिए रहे, इसी के लिए तो हम लड़ रहे, अपने आर्काइव के लिए, अपने तारीख़ के लिए और अपने कल्चर को बचाने के लिए। और जावेद अख्तर का एक शेर है, उसका मफ़हूम ये है कि जिसने भी कभी यकरंगी गुलिस्तान बनाने की कोशिश की है वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। गुलिस्तान वो कामयाब है जिसमें हर रंग के फूल हो। इसी तरह जो है हर किस्म की ज़बानें ज़रूरी है एक कौम के लिए, मुल्क के लिए, और इसी तरह तमाम कलर्स ज़रूरी है। और बरियाली साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। K2 TV K2 TV नाज़रीन, इस वक्त हम पश्तो एकेडमी क्वेटा में मौजूद हैं और मेरे साथ खुशाल खान है जो मेरा बच्चा भी है, मेरा स्टूडेंट भी है और माशाल्लाह आजकल आप लोग इसको देखते हैं, इसके बारे में ख़बरें सुनते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा कोई स्टूडेंट किसी आला मकाम तक पहुंच जाता है। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। और ये जो मेरा इज़्ज़त कर रहे, जो एहतराम कर रहे, ये भी हमारा कल्चर का एक हिस्सा है। पश्तून कल्चर में अगर आप हुजरा देखे, अगर आप हमारा रहन सहन देखे, तो पश्तून जो है, बच्चे जवान जो है वो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं। इसीलिए ये इज़्ज़त एहतराम जो है ये हमारा कल्चर का एक हिस्सा है कि जो हमारा कल्चर है, जो पश्तून कल्चर है, क्या फ़र्क है दूसरे कल्चर से इनका। बड़ी मेहरबानी है अमानुल्लाह सर, आप तो हमारे उस्ताद हैं। पश्तून कल्चर अगर हम देखें इसे तो ये एक बहुत ही रंगीन, पुरअमन, एक तरह से मैं कहता हूँ इंसाफ से भरा, इंसानियत से भरा, खुशी का एक कल्चर है। अगर आप हमारे रहन सहन देख ले, अगर आप हमारे मतलब हमारे जो पहनावा है, जो हम कपड़े पहनते हैं, उसमें आप देखिए आपको एक मोहब्बत नज़र आएगी, आपको एक वो क्या कहते हैं एक रिचनेस नज़र आएगी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपने कपड़े पहनते हैं, हम अपनी पगड़ियाँ पहनते हैं, हमारे जो हम सदरी कहते हैं, हमारे जो चप्पल है, और फिर इसी तरह हमारे जो रक्स जिसे हम अथन कहते हैं, हमारे जो म्यूज़िक है, हमारे जो शेर और शायरी है, मतलब इस हर हवाले से, ज़िंदगी के हर हवाले से, हर शोबे में पश्तून कल्चर एक बहुत ही नुमाया है। मैं ये नहीं कह सकता कि बाकी कल्चरों में भी जैसे हमारे पास बलोच कल्चर है, सिंधी कल्चर है, सराइकी कल्चर और भी कल्चर है जो हज़ारों साल की तारीख़ है उनकी, उनके अपने मतलब रिवायात है, अपने दस्तूर है, अपने
عدل و انصاف کے نظام ہے، اسی طرح پشتونوں کے جو عدل و انصاف کے نظام ہے جس کے کلچر میں آتے ہیں. اگر آپ ہمارے تاریخ دیکھیں، جو ہمارا کلچر ہے اور ہمارا جو تاریخ ہے، ہم بہت پرامن رہ چکے ہیں. ہمارا کلچر عورتوں کے بغیر، ان کی مطلب ہمارے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں مل جول کے بغیر، یہ بالکل ادھورا ہے. جس طرح ہماری جو خواتین ہیں، جس طرح ہم گانے گاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، بانڈار بناتے ہیں حجروں میں، اسی طرح وہ بھی دریے کے ساتھ جو دف ہے اس کے ساتھ پھر اپنا ہر شعبے میں خواتین اور یہاں مرد تک کہ ہمارے جو مطلب وطن کے دفاع کے لیے بھی ہماری خواتین ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں. یہ ملال اس کا مطلب مثال ہمارے ہے. مطلب اگر ہم اپنی زبان کے حوالے سے خدمت کی بات کریں، ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں، شعر و شاعری میں کھڑی رہی ہیں، مختلف شعبات میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں. وطن کی دفاع میں، اپنی قوم کی دفاع میں ہمارے ساتھ ہماری خواتین کھڑی رہی ہیں. 2015 میں یہاں پہ پشتون انٹرنیشنل کانفرنس ہوا جس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ 23 ستمبر کو پوری دنیا میں پشتون کلچر ڈے منایا جائے. یہ اسی لیے دی گئی تھی کہ تاکہ پشتون اپنے کلچر کے بارے میں جان سکے، وہ ایک جٹ ہو سکے. یہ ہمیں ایک جٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے. اسی طرح ہم اپنی زبان کی خدمت کریں. ہم اپنی زبان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیم اپنی زبان میں ملنی چاہیے. ہماری دفتری زبان پشتو ہونی چاہیے جس سے ہم اپنی زبان میں ترقی کر سکتے ہیں. قومیں دنیا کی جو آگے گئی ہوئی قومیں ہیں، ڈیولپڈ نیشنز جسے ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے زبان میں ہی اپنے لوگوں کی خدمت کی، اپنی قوم کی خدمت کی، اپنے وطن کی خدمت کی ہے. تو زبان کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کی خدمت کریں، اپنی قوم کی خدمت کریں، اپنے کلچر کو اجاگر کریں. دیکھیں ہمارے کلچر میں ہماری زبان بھی آتی ہے، ہمارے مطلب یہ جو کپڑے آتے ہیں، ہماری جو ہسٹری ہے وہ آتی ہے، ہمارے جو مشران ہیں، جو ہمارے بزرگ رہ چکے ہیں، جو ہمارے قبیلوں کے جو لیڈران رہ چکے ہیں، جو ہمارے کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہان جو رہ چکے ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کی خدمات جو انہوں نے وطن کے لیے خدمات دی ہے ان کے بارے میں جاننا. اور سب سے پہلے آپ کو اپنے قوم کے لیے اور وطن کے لیے خدمات دینی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. وشال خان بہت بہت شکریہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ جس طرح آپ کے والد صاحب نے زندگی کے آخری سانس تک اپنی قوم کے لیے خدمت کیا، سچ بولا، ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے سچ بولا، اور اس بات کا گواہ دوسرے اقوام بھی ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ واقعی ایک سچے لیڈر تھے. وہ ہر پلیٹ فارم پہ جب کھڑے ہوتے تھے تو اپنے قوم کے لیے، دوسرے مظلوم اقوام کے لیے انہوں نے بات کی. تو ہماری دعا ہے کہ آپ بھی اسی طرح خدمت کریں. بہت شکریہ.